जुलाई का महीना था। शदीद गर्मी में अरसला नीले रंग का घिसा हुआ सूट, जिसका रंग बिल्कुल उड़ चुका था, पहने हुए थी। कमर के गिर्द दुपट्टा बांधे अपनी सोचों में गुम पसीने भी भीगी हुई वो बर्तन धो रही थी कि साबुन की चिकनाहट से शीशे का ग्लास उसके हाथ से फिसलता जमीन पर जा गिरा और चकनाचूर हो गया। अब क्या तोड़ दिया कमबख्त! छन्नाके की आवाज़ सुनकर राश्ता बेगम, जो टीवी पर कोई ड्रामा देख रही थी, गुस्से से किचन में दाखिल हुई। हाय, मैं मर गई! ये 6 ग्लास का सेट अभी नया लाई थी और तूने इसी का ग्लास तोड़ दिया। हाथ हैं तेरे या कांटे, जो कोई चीज़ टिकती नहीं है तेरे हाथ में। राश्ता बेगम गुस्से से अरसला का बाजू दबोचते चिल्लाई। फुप्पो, गलती से टूट गया, सॉरी। अरसला आंखों में नमी लिए बोली। राश्ता बेगम की सख्त गिरफ्त पर बमुश्किल उसने अपनी सिसकी जब्त की। क्या सॉरी? तेरे सॉरी से क्या होगा? मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए ना। राश्ता बेगम गुस्से से अरसला के बाजू पर मजीद गिरफ्त बढ़ाते बोली। अरे राश्ता, क्या हो गया? बच्ची है, छोड़ भी दो। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, कुछ टूट भी गया तो क्या हुआ? आसिम मलिक, जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने घर में दाखिल हुए थे, राश्ता बेगम के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किचन में आए और अरसला को कंधों से पकड़ते राश्ता बेगम की गिरफ्त से छुड़ाया। क्या छोड़ूं? अभी नया ग्लास का सेट लिया था। राश्ता बेगम मुंह बसोड़ते बोली। अरे तुम दो और ले लेना, मगर मेरी परी को मत डांटो। क्यों अरसला? आसिम मलिक ने अरसला के कंधों पर दबाव डालते कहा। जी। अरसला ना महसूस अंदाज में आसिम मलिक के हाथ अपने कंधे से हटा गई। न जाने क्यों उसे उनका छूना बहुत अजीब लगता था। फिर आप ही पैसे दीजिएगा, राश्ता बेगम गुस्से से बोली। ले लेना, आसिम मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राश्ता बेगम ने अचानक घड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। पुलिस वाला हूँ, वक्त थोड़ी मुकर्रर होता है। वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं। अरसला बेटा, ज़रा एक कप चाय बना दो, मैं लाउंज में हूँ। आसिम मलिक कहते लाउंज की तरफ बढ़ गए। साथ में कबाब भी फ्राई कर लेना। राश्ता बेगम अरसला को हिदायत देती लाउंज की तरफ बढ़ गईं। राश्ता बेगम के किचन से निकलते ही अरसला तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी कि कहीं देरी पर दोबारा उसकी क्लास ना लग जाए। रात का आखिरी पहर था। एक कमरा जो बिल्कुल सुनसान था। मौत जैसी खामोशी ने उस कमरे को अपनी लपेट में लिया हुआ था। पूरे कमरे को दरमियान में लटका एक बल्ब रोशन कर रहा था। उसी बल्ब के नीचे एक चौड़ी सी मेज़ रखी हुई थी, जिस पर कई कागजात बिखरे हुए थे। उस तमन्ना वाले केस का क्या बना? मेज़ के बाएं तरफ रखी कुर्सी पर बैठे शख्स की गहरी और रौबदार आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। सर, वो केस तमन्ना की मौत के 1 महीने बाद बंद कर दिया गया था। उस आदमी के सामने खड़े शख्स ने फाइल पलटते जवाब दिया। 1 महीने बाद? कुर्सी पर बैठे शख्स के माथे के बल गहरे हुए। क्या वजह थी कि केस को सुलझाए बगैर बंद कर दिया गया? वो शख्स जो कुर्सी पर बैठा था और कंधे पर लगी नेम प्लेट एएसपी होने का अंदिया दे रही थी, हैरत से बोला। सर, तमन्ना के मर्डर का इल्ज़ाम एक अमीरजादे के बेटे पर लगा था। उसके घर वालों ने केस भी किया था उस लड़के के खिलाफ, मगर न जाने क्यों बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया। सामने खड़ा शख्स बोला। साहब, इस केस को हैंडल कौन कर रहा था? एएसपी ने सामने खड़े साथ से पूछा, जो एसएसपी और उसका अच्छा दोस्त था। सर, डीएसपी आसिम मलिक इस केस को हैंडल कर रहे थे। साद ने सर झुकाए जवाब दिया। पहले मकतूल के घर वालों का केस करना और ठीक 1 महीने बाद केस वापस ले लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, ये तो अब डीएसपी साहब ही समझा सकते हैं। एएसपी अपनी कुर्सी से खड़ा होता मेज़ पर दोनों हाथ रखता बोला। अनस, रहने दे यार। तू जानता है वो कोई कांस्टेबल नहीं, डीएसपी है। इतने साल से वो पुलिस में है और हम अभी पीपीएससी क्लियर करके आए हैं। क्यों आते ही शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है? नौकरी के पहले महीने ही सस्पेंड होना चाहता है। एएसपी अनस के दोस्त एसएसपी साद ने परेशानी से कहा। रिलैक्स साद, भूल गए क्या? ये वर्दी हमने किस लिए पहनी थी? लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। और मैं कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से थोड़ी डीएसपी आसिम मलिक की तफ्तीश कर रहा हूँ। भूल मत, हम सिर्फ पुलिस वाले नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के सीक्रेट ऑफिसर हैं। और चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने केसेस में झोल दिखाई देता है उनकी तफ्तीश करूं। तुम खुद बताओ, अचानक तमन्ना के घर वालों का केस वापस लेना कोई सेंस बनता है इस बात का? एएसपी अनस गुस्से से साद की तरफ देखते दबे दबे लहजे में चिल्लाया।
تو پھر کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ سعد نے شرمندگی سے سر جھکائے کہا۔ اسے اپنے کہے پر افسوس تھا۔ انس ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جب اتنی محنت سے یہ پوسٹ حاصل کی تھی، اب اس کا حق ادا کرنے کے وقت پیچھے ہٹنا غلط تھا۔ تم کل صبح عاصم ملک کے پاس جاؤ گے اور اس سے پوچھو کہ یہ کیس کیوں بند ہو گیا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کہانی سناتا ہے۔ انس کہتا باقی فائلز چھانٹنے لگا۔ میں؟ تم کیوں نہیں؟ سعد نے منہ بناتے پوچھا۔ میں اس کیس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اس کے سامنے چلا جاؤں تاکہ شروعات میں ہی بھانڈا پھوٹ جائے۔ ایک بات تو بتا، چیٹنگ تو نہیں کی تھی پیپر میں؟ انس سعد کی طرف دیکھتا طنز کر گیا۔ میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اور کوئی چیٹنگ نہیں کی، اپنی محنت سے کلیئر کیا ہے ایگزام۔ سعد آنکھیں گھماتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ انس سعد کی بات پر نفی میں سر ہلاتا واپس سے فائلز دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ارسلہ اسٹور نما کمرے میں، جس میں صرف ایک بیڈ اور الماری تھی، آنکھوں میں نمی لیے بیڈ پر بیٹھی، گود میں فریم پکڑے ہوئے تھی۔ ماما بابا، آپ کو پتہ ہے میری آج برتھ ڈے ہے، مگر مجھے کسی نے وش نہیں کیا۔ پھپھو کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، مگر انہیں یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ارسلہ آج کپڑے دھونے ہیں۔ کھانا بنا لیا؟ ابھی تک صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ ارسلہ روتی ہوئی اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھتے شکایت لگا رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ آپ اس وقت؟ رات کے 12 بجے عاصم ملک کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ارسلہ کا خون خشک ہو گیا۔ ہاں، تمہاری سالگرہ ہے نا، تو میں نے سوچا وش کر دوں۔ عاصم ملک اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کمرے کا دروازہ بند کر گئے۔ صبح کر دیتے انکل، ارسلہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے، مجھے معلوم تھا تم اکیلا محسوس کر رہی ہوگی، عاصم ملک کہتے ارسلہ کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی نظریں ارسلہ کو اپنے وجود کے اندر گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ 18 سال کی ہو گئی ہو، اب تو بچی نہیں رہی، پھر کیوں میرے جذبات سے انجان رہتی ہو؟ عاصم ملک نے کمینگی سے مسکراتے ارسلہ کا ہاتھ پکڑا۔ ارسلہ نے خوفزدہ آنکھوں سے عاصم ملک کو دیکھا۔ اسے عاصم ملک کے اندر شیطان نظر آ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ ارسلہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر عاصم ملک کی گرفت سخت تھی۔ کیوں چھوڑوں؟ اتنی مشکل سے تمہاری بڑھیا پھپھو سوئی ہے۔ عاصم ملک آنکھوں میں حیوانیت لیے اس سے پہلے کہ ارسلہ کے قریب ہوتے کہ کچن سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ عاصم ملک راشدہ بیگم کا سوچتے ہڑبڑا کر ارسلہ کا ہاتھ چھوڑتے کمرے سے نکل گئے۔ اللہ میری مدد فرما، ارسلہ تکیہ منہ پر رکھتے اپنی سسکیاں دباتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 سال پہلے اس کے والدین کا انتقال ہوا تھا اور وہ اپنی پھپھو راشدہ بیگم کے گھر آ گئی تھی۔ راشدہ بیگم کی خود کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے سب نے سوچا تھا کہ راشدہ بیگم ارسلہ پر جان چھڑکیں گی، مگر وہ اور ان کے شوہر عاصم ملک ارسلہ کے حق میں جلاد ثابت ہوئے۔ عاصم ملک کی نظریں ارسلہ کو خوفزدہ کرتی تھیں، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی پھپھو کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ارسلہ جانتی تھی اس کی پھپھو اسے ہی غصے میں گھر سے نکال دیں گی، پھر وہ کہاں جاتی؟ اسی لیے وہ مجبوری اور بے بسی کے تحت خاموش تھی۔ کیا کر رہی ہو راشدہ، اتنی رات کو کچن میں؟ عاصم ملک اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے کچن میں داخل ہوتے بولے۔ پانی پینے آئی تھی، کمبخت، ارسلہ نے پانی کا جگ ہی نہیں رکھا تھا۔ اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کمرے میں تو نہیں تھے، مجھے لگا باہر ٹہلنے گئے ہوں گے، مگر آپ تو سیڑھیوں سے آ رہے ہیں۔ راشدہ بیگم کچن میں آنے کی وجہ بتاتی اچانک سے عاصم ملک کی طرف شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھا، آؤ چلو کمرے میں چلیں، تم مجھے بتاتی میں لے آتا پانی۔ عاصم ملک راشدہ بیگم کو ساتھ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ آپ کمرے میں نہیں تھے اسی لیے آ گئی، راشدہ بیگم نے عاصم ملک کو دیکھتے کہا۔ اچھا، اب میں روز رات کو دیکھا کروں گا کہ پانی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ میری بیگم کو رات کو اپنی نیند نہ خراب کرنی پڑے۔ عاصم ملک کے خیال بھرے انداز پر راشدہ بیگم مسکرا دیں اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہی کمرہ جو رات کو اندھیرے میں غرق تھا، اب سورج کی روشنی سے روشن ہو چکا تھا۔ کیا کہانی سنائی پھر عاصم ملک نے؟ پولیس کی وردی میں لکڑی کی میز جس پر پاکستان کا جھنڈا رکھا ہوا تھا کے سامنے کرسی پر بیٹھے اے ایس پی انس نے کمرے میں داخل ہوتے سعد سے پوچھا۔ وہی جو فائل میں لکھا ہے کہ تمنا کے گھر والوں کے کیس واپس لینے پر کیس بند کیا ہے، سعد نے گہری سانس بھرتے کہا۔ اور کوئی غیر معمولی بات محسوس کی تم نے؟ انس نے گہری تشویش لیے پوچھا۔ میرے اچانک پوچھنے پر تو ایک دم گڑبڑا گیا تھا وہ، پھر فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے اس نے۔ سعد نے طنز بھری مسکراہٹ لیے کہا۔ آخر کو ڈی ایس پی ہے، خیر تم ایک کام کرو، اس کے گھر کا ایڈریس، گاڑی کا نمبر، فون نمبر سب نکلواؤ
ہو نہ ہو یہ ڈی ایس پی جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں۔ انس نے سوچتے ہوئے کہا، اوکے سر، پتہ کرواتا ہوں۔ ساتھ سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہو نہ ہو کوئی تو راز ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، مگر میں پتہ کروا کر ہی رہوں گا ڈی ایس پی صاحب۔ انس چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے میز پر رکھے ورلڈ گلوب کو گھما گیا۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ڈیفنس کا علاقہ بالکل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ہیولا خاموشی سے ملک ہاؤس کی دیوار پھلانگتا کچن میں داخل ہوا۔ کتنا اندھیرا ہے یہاں، انس دیوار کا سہارا لیتے بڑبڑایا۔ ہائے اللہ، میں شاید دودھ کی پتیلی فریج میں رکھنا ہی بھول گئی، کہیں بلی منہ نہ مار جائے۔ ارسلہ جو واش روم سے نکلی تھی اپنے کمرے سے نکلتی فوراً بھاگتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ انس اچانک کچن میں کسی کو داخل دیکھ گھبرایا تھا کہ اس کا پیر لڑکھڑایا اور وہ سلیب کا سہارا لے کر اپنا توازن برقرار رکھ پایا۔ ارسلہ نے جیسے ہی کچن کی لائٹ کھولی ایک آدمی کو کچن میں پایا جس کا ہاتھ سلیب کے کونے میں رکھی باسی روٹیوں پر تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ ارسلہ نے انس کو ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ انس نے ارسلہ کے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھا، مگر جب اس نے ارسلہ کی نگاہوں کا پیچھا کیا تو اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ پر پڑی جو باسی روٹی پر موجود تھے۔ گرتے وقت وہ سخت روٹیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی تھیں۔ ارسلہ، پانی لے کر آ۔ پھپھو کی گرجدار آواز پر ارسلہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ پھپھو آ جائیں گی تو تمہیں جان سے مار دیں گی، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ہاں، آئندہ یہ باسی روٹی مت کھانا۔ کل سے میں اس ہاٹ پاٹ میں تمہارے لیے تازہ روٹی رکھ دیا کروں گی، اب پلیز جاؤ، ارسلہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں کوئی فقیر نہیں ہوں۔ انس کو سامنے کھڑی لڑکی پر غصہ آیا جو اسے مفلس سمجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، غصہ مت ہو، جانتی ہوں کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، انہیں اپنی عزت نفس کی بہت پرواہ ہوتی ہے، مگر یقیناً تمہاری کوئی مجبوری ہوگی جو رات کو تم باسی روٹی چرا رہے تھے۔ چلو اب جاؤ، اس سے پہلے پھپھو آئیں۔ ارسلہ فوراً سے کہتی پانی کا جگ اٹھائے اوپر کی طرف بڑھی، مبادا کہیں راشدہ بیگم نیچے ہی نہ آ جائیں، جبکہ انس حیرت سے اپنے حلیے کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے بھکاری سمجھ گئی تھی۔ کیا؟ تیرے اتنے برے دن آ گئے کہ تو باسی روٹی چرا رہا تھا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں تو نے؟ انس کی بات سنتا ساتھ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہنس ہنس کر بری طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں انس کے فلیٹ میں تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں انس صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرتا غصے سے سعد کو دیکھ رہا تھا جو اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہو گیا، اب بس کر۔ انس نے سعد کو گھوری سے نوازا کہ وہ انس کو سنجیدہ دیکھ کر فوراً اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم ان کے گھر گئے تھے، کچھ فائدہ ہوا؟ سعد انس کے برابر بیٹھتا بولا۔ ملا تو کچھ نہیں، کیونکہ میں کچن سے آگے گیا ہی نہیں ابھی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ ڈی ایس پی صاحب کا گھر پورا بنگلہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ سرکاری بھی نہیں، پھر ایک سرکاری نوکری کی تنخواہ سے کروڑوں کا بنگلہ لینا آسان نہیں، جبکہ عاصم ملک کو ڈی ایس پی بنے صرف چند ماہ ہوئے ہیں۔ انس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے گہرا مشاہدہ کرتے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے والدین کی جائیداد ہو؟ سعد نے لقمہ دیا۔ نہیں سعد، جو ڈیٹیلز ملی ہیں عاصم ملک کے بارے میں، اس کے مطابق اس کے والدین لوور مڈل کلاس تھے، تو جائیداد کا تو کوئی چکر ہی نہیں۔ اس کے فون ڈیٹیل سے کچھ پتہ چلا؟ انس نے یاد آنے پر فوراً پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، گھر کے ہی نمبرز تھے یا پھر پولیس آفیسرز کے۔ ظاہر ہے کالے کرتوتوں کے لیے اپنے نام کی سم تھوڑی استعمال کرے گا۔ سعد نے کال ریکارڈ انس کو دکھاتے بتایا۔ اوکے، تم ایک کام کرو، عاصم ملک کی ہر حرکت پر نظر رکھو، میں اس کے گھر کی تلاشی لینے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا ہی۔ انس نے عاصم ملک کی ڈیٹیلز دیکھتے کہا، جس پر سعد سر ہلا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ارسلہ خاموشی سے دبے قدم کچن میں آئی اور ہلکی سی لائٹ جلائی کہ اسے وہی نوجوان کھڑکی سے کودتا دکھائی دیا۔ یہ لو روٹی، اور آج نا قورمہ بنا تھا، پھپھو تو چھپا کر رکھتی ہیں، مگر میں نے کھانا بناتے ہوئے تھوڑا سا شوربہ نکال لیا تھا۔ ارسلہ ہاٹ پاٹ سے روٹی اور پیالے میں موجود سالن انس کے سامنے رکھ گئی۔ انس کو سامنے کھڑی لڑکی بہت معصوم لگی۔ وہ اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اسے اپنا کیس مکمل کرنا تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا، اور یہ تمہارا گھر ہے؟ انس نے روٹی کا نوالا منہ میں رکھتے ارسلہ سے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتا تھا۔ ارسلہ، اور یہ میری پھپھو کا گھر ہے، اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد یہاں ہی رہتی ہوں میں، ارسلہ نے اداسی سے بتایا۔ کیسے ہیں تمہارے پھپھو اور پھپھا؟ انس نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو تھوڑی سخت ہیں اور پھپھا
ایک لمحے کے لیے ارسلہ کے ہاتھ کانپے تھے، جو انس نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، ارسلہ نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، کیسا لگا کھانا؟ ارسلہ نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ بہت اچھا، زندگی میں پہلی بار گھر کا کھانا نصیب ہوا ہے۔ انس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ اوہ، تم اداس مت ہو، میں روز تمہارے لیے کھانا رکھ دیا کروں گی۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ ارسلہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے بولی، پھر اچانک یاد آنے پر اس کا نام پوچھا۔ اذلان۔ انس نے فوراً سوچتے کہا، وہ ایک سیکرٹ آفیسر تھا، یوں اپنا نام نہیں بتا سکتا تھا۔ اچھا اذلان، میں جا رہی ہوں، تم بھی جاؤ، اس سے پہلے کوئی اٹھے۔ ارسلہ مسکرا کر کہتی کچن سے نکل گئی، جبکہ انس کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ارسلہ بہت معصوم ہے اور اسے کے ذریعے وہ عاصم ملک تک پہنچ سکتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور انس روز رات کو کچن میں آتا اور ارسلہ اسے کھانا دیتی تھی۔ معمول کی طرح آج بھی وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ ویسے تمہارے پھپھا نے گھر میں سیکیورٹی کیوں نہیں رکھی؟ انس نے سرسری سا پوچھا۔ یہ علاقہ سیف ہے، اور ویسے بھی انہیں لگتا ہے کہ ایک پولیس والے کے گھر سے تو چور بھی پناہ مانگے گا، ارسلہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈری کیوں نہیں؟ انس نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم اپنے جیسے لگے، مجبور اور لاوارث۔ ارسلہ کی نم آواز گونجی۔ کیا تم خوش نہیں ہو یہاں؟ انس نے افسوس سے ارسلہ کو دیکھتے پوچھا۔ جب میرے پیرنٹس تھے نا، تو میں شہزادیوں کی طرح جیتی تھی، اور اب 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات ذلیل ہونا پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ عزت کا بھی دھڑکا۔ ارسلہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، جبکہ انس اس کی بات پر چونکا تھا، مگر ارسلہ کو روتے دیکھ اس نے مزید سوال نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ انس اور ارسلہ کے بیچ ایک انکہی انسیت پیدا ہو چکی تھی۔ ارسلہ روز رات کو انس کا انتظار کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف انس بھی لاشعوری طور پر ارسلہ کو دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے روز پہنچ جاتا تھا۔ ایسے میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا مقصد بھول رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ سعد، جو آج انس کے فلیٹ پر آیا تھا، نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں یار، انس نے نفی میں سر ہلایا۔ انس، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے وہاں صرف کچن میں کھانا کھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ عاصم ملک کی اسٹڈی میں جا، تلاشی لے۔ اس لڑکی کے چکر میں تو سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا مگر تو نے ابھی تک کچھ نہیں ڈھونڈا۔ سعد انس کے جواب پر غصے سے چلایا۔ ریلیکس سعد، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ انس نے اسے کام کرنا چاہا۔ کیا خاک ڈھونڈ رہا ہے؟ آج تو عاصم ملک کے اسٹڈی میں جائے گا، اس لڑکی کے پیچھے رہا تو مشن بھی ہاتھ سے جائے گا، اور پولیس والے گھر میں چوری چھپے گھسنے کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوگا۔ سعد نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اچھا آئی پرومس، پکا آج کرتا ہوں کچھ۔ انس نے سعد کو تسلی دی۔ معمول کا دن تھا۔ انس آج پھر سے کچن کی کھڑکی سے داخل ہوا تھا، مگر ارسلہ کچن میں موجود نہیں تھی۔ انس پہلے کچھ پریشان ہوا تھا، مگر پھر سعد کی بات یاد کرتا فوراً ارسلہ کو بھلائے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ انس نے پورا اسٹڈی روم چھان مارا تھا، مگر کچھ نہیں ملا تھا۔ اس نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا تھا کہ دیوار کے کونے میں گرے ایک کارڈ نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ تم کتنے مرضی چلاک ہو عاصم، مگر غلطی تو ہر کسی سے ہوتی ہے، انس نے مسکرا کر کہتے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھا۔ انس خاموشی سے اسٹڈی سے نکلا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے اسے کسی کے رونے اور منت کرنے کی آواز آئی۔ تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ راشدہ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، آج میں کوئی عذر نہیں سنوں گا۔ کمرے سے عاصم ملک کی ہوس بھری آواز گونجی۔ انس کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کریں، خدا کا واسطہ۔ ارسلہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ سوری جانم، مگر آج یہ دوری ممکن نہیں، عاصم ملک نے کہتے ارسلہ کو بیڈ پر دھکا دیا۔ ارسلہ بری طرح چلا رہی تھی، مگر 18 سال کی لڑکی 50 سال کے آدمی کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ گھٹیا انسان، دور ہٹ۔ اس سے پہلے کہ عاصم ملک ارسلہ کے قریب ہوتا، انس غصے سے اپنا ضبط کھوتا کمرے کے اندر داخل ہوا اور عاصم ملک کا گریبان پکڑتے اسے زوردار مکہ جڑ دیا۔ عاصم ملک کا ہونٹ بری طرح پھٹ چکا تھا۔ وحشی درندے، تو نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی پر گندی نظر رکھی، تو انسان نہیں حیوان ہے۔ انس نے غصے سے چلاتے عاصم ملک کو ایک اور مکہ جڑا۔ شور سن کر راشدہ بیگم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ ارسلہ خوف زدہ سی کونے میں کھڑی تھی، جبکہ عاصم ملک کو ایک لڑکا بری طرح مار رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، جانتا نہیں ہے کون ہوں میں؟ عاصم ملک نے غصے سے انس کو دھکا دیا اور چلایا۔
आसिम, क्या हो रही है? राशिदा बेगम घबराती हुई बोली। अच्छा हुआ राशिदा तुम आ गई। इस लड़के का तुम्हारी भतीजी के साथ चक्कर चल रहा है। रात के इस पहर इसके कमरे में था। मैंने देख लिया तो मुझे ही मारने लगा। मगर तुम फिक्र मत करो, इसको तो जेल में सड़वाऊंगा मैं। आसिम मलिक गुस्से से अनस को घूरते बोले। शौक से करवाओ, मगर जब मैं तुम्हारे अमले के सामने तुम्हारी हकीकत बताऊंगा कि तुम किस कदर बदनीयत इंसान हो, तो सबसे पहले वर्दी तुम्हारी उतरेगी। अनस की धमकी पर आसिम मलिक का चेहरा पसीने से तर हो गया। छोड़ें आसिम, इस घटिया लड़के से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। और तू बेगैरत, जिसको घर में घुसाया था ना, अब इसी के साथ दफ़ा हो जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। राशिदा बेगम गुस्से से चिल्लाती अरसला के बाद दबोच गई। फुप्पो, मैंने कुछ नहीं किया। अरसला ने रोते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर राशिदा बेगम ने उसकी एक ना सुनते उसे घर से निकाल दिया। हेलो, हाँ मज़हर, एक लड़का है, उस पर नज़र रखो, मुझे उसकी पल पल की रिपोर्ट चाहिए। आसिम मलिक ने परेशानी में फ़ोन करते किसी से कहा। वो सच में खौफजदा हो चुके थे। उन्हें अपनी साख सबसे बढ़कर अजीज़ थी। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। दूर फजर की सदा गूंज रही थी। अरसला शिकस्ता कदमों से अनस के साथ चल रही थी। आज उसके सर से एक वाहिद छत भी छिन चुकी थी। चलते चलते अनस एक जगह रुका और सामने का मंजर देखते अरसला का कलेजा मुंह को आ गया। ये क्या है? अरसला ने हैरानी से पूछा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं यहीं रहता हूँ, तुम्हें मेरे हालात अच्छी तरह पता हैं। अनस कहता जुग्गी के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ एक चारपाई और कोने में किचन का कुछ सामान ज़मीन पर रखा हुआ था। मैं इस जगह में नहीं रह सकती। अरसला अपना गम भुलाए परेशानी से जुग्गी को देखती बोली। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास कोई घर नहीं, तुम जानती हो मेरे हालात। अनस कोने में रखे मटके से स्टील के गिलास में पानी पीने लगा। या अल्लाह, ये दिन भी आने थे। अरसला अपनी बेबसी पर बुरी तरह रो दी। सुबह के 8 बज रहे थे। अनस जुग्गी में चारपाई पर बैठा हुआ था कि साद मोटरसाइकिल पर जुग्गी के पास आया, जबकि अरसला को बाकी जुग्गी की औरतों को देखते मज़ीद रोना आ रहा था। वो औरतें लकड़ियों पर खाना बना रही थीं। शदीद गर्मी में उनके पास पंखा तक नहीं था। फुप्पो के घर वो सारे काम करती थी, मगर इतने बुरे हालात का उसने नहीं सोचा था। क्या हुआ, कुछ पता चला? साद ने जुग्गी के अंदर दाखिल होते आहिस्ता आवाज़ में पूछा। हाँ, मुझे आसिम मलिक की स्टडी से शाहमीर खानज़ादा का कार्ड मिला है। अनस ने अपनी जेब से कार्ड निकालते साद के सामने किया। इसका मतलब? साद ने अनस की तरफ देखा। अब बाकी की तफसीलात हमें तमन्ना के घर वालों से मिलने के बाद पता लगेंगी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अरसला जो परेशानी से बाहर से बाकी औरतों के हालात देखते आ रही थी कि अनस के साथ एक लड़के को देखा। अस्सलाम वालेकुम। साद ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अरसला ने मध्यम आवाज़ में कहा। तो इनको यहाँ रखेगा? साद ने अनस को देखते पूछा। मजबूरी है, जानता तो है तू मेरे हालात, अनस ने ड्रामाई अंदाज में कहा, जबकि अनस के ड्रामे पर साद अश अश कर उठा। अरे नहीं, तू भले यहाँ रह, मगर मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरसला, आप मेरे साथ मेरे फ्लैट चलें, साद ने अरसला को देखते कहा। अरसला कशमकश में अनस को देखने लगी। इसे मत देखें, बहन कहा है आपको, और यहाँ नहीं छोड़ सकता, चलिए। साद ने अरसला के सर पर शफकत से हाथ रखते कहा। यूं साद अनस और अरसला को अनस के ही फ्लैट में ले आया। अरसला अनस और साद के साथ फ्लैट में दाखिल हुई। 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट, ओपन किचन और बालकनी पर मुश्तमिल वो फ्लैट अरसला को जुग्गी से लाख गुना बेहतर लगा। आप इस वाले कमरे में रह लें, मैं और अनस दूसरे कमरे में रह लेंगे, साद ने एक कमरे की तरफ इशारा करते कहा। अनस? अरसला ने नासमझी से साद और अनस को देखा। मेरा मतलब अजलान, साद ने फ़ौरन घबराते कहा। अरसला सर हिलाते फ्रेश होने के लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। तू पागल है? अरसला के सामने अपना मुंह बंद ही रखी। अनस गुस्से से साद को गर्दन से पकड़ता बोला। गलती से मुंह से निकल गया था। और तू बता, ये जुग्गी का क्या ड्रामा था? साद ने अनस को आड़े हाथों लिया। तो और क्या करता? अरसला को यही बताया था कि बहुत गरीब हूँ, अब उसे डायरेक्ट तो यहाँ नहीं ला सकता था ना। अनस ने वजह बताई। अच्छा चल छोड़, ये बता तमन्ना के घर कब जाना है? साद ने केस के बारे में पूछा। रात को चलेंगे। ज़रूर, आसिम मलिक ने मेरे पीछे अपने बंदे लगाए होंगे, इसीलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, अनस ने साद को देखते कहा। अरसला फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली कि अनस दरवाज़ा खटखटाता कमरे में दाखिल हुआ। किचन में सारा सामान मौजूद है, कल जाकर तुम्हारे कपड़े भी ले आएंगे, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, अनस अरसला को देखते बोला। अजलान, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, मुझे उस हैवान से बचाया।
میں جانتی ہوں آپ پہلے ہی بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں اور میری وجہ سے آپ کو اپنے دوست سے احسان لینا پڑ رہا ہے۔ آئی ایم سو سوری۔ اگر انکل وہ سب نہ کرتے تو آج میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہوتی۔ میرے پاس تو کہیں جانے کی جگہ بھی نہیں، آپ پر بوجھ بن کر رہ گئی ہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ارسلہ نے شرمندگی سے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اس جیسے بے غیرت کا انجام بہت برا ہوگا اور تم شرمندہ مت ہو، احسان کی کوئی بات نہیں۔ سعد میرے بچپن کا دوست ہے، جب میں یتیم خانے میں تھا تب بھی سعد ہمیشہ میری مدد کرتا تھا۔ اس کے بابا میرے ٹیچر تھے، بچپن کا میرا دوست، غم گسار بھائی سب ہی وہی ہے۔ تم فکر مت کرو اور آرام سے رہو، تھوڑی دیر میں سعد اور میں کسی کام سے جائیں گے تو تم ڈرنا مت، انس کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا خبر مظہر؟ عاصم ملک نے اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھے اپنے سامنے کھڑے انسپکٹر سے پوچھا۔ سر وہ لڑکا بہت غریب ہے، ایک جگی میں لے کر گیا ہے اس لڑکی کو، بالکل ہی معمولی سا بندہ ہے۔ انسپکٹر نے تفصیلات دیں۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ عاصم ملک کی اجازت دینے پر انسپکٹر سیلیوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ سارا کچھ اس 2 ٹکے کے لڑکے نے برباد کر دیا، نہیں تو آج وہ چڑیا میری دسترس میں ہوتی، مگر میں بھی ہار نہیں مانوں گا، بہت جلد وہ نازک چڑیا پھر سے میرے پاس ہوگی۔ عاصم ملک نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں ایس پی انس اور ایس ایس پی سعد چہرے پر ماسک چڑھائے دبے قدموں فلیٹ سے نکلتے ایک خستہ حال محلے کی طرف بڑھے۔ رات کے آخری پہر دروازہ بجنے پر سلمان صاحب نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ سلمان صاحب نے سامنے کھڑے 2 نوجوان سے پوچھا جن کے چہرے پر ماسک تھا۔ آپ تمنا کے والد ہیں؟ سعد کے سوال پر ان کا چہرہ مرجھا گیا۔ جی، میں ہی اس بدقسمت کا باپ ہوں۔ سلمان صاحب آنکھوں میں نمی لیے سر جھکا گئے۔ کیا ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ انس کے کہنے پر سلمان صاحب سعد اور انس کو اندر ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ ڈرائنگ روم میں سلمان صاحب، ان کی بیگم اور ان کا بیٹا موجود تھے۔ ان تینوں کے سامنے ہی صوفے پر سعد اور انس بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے سلمان صاحب، میں اے ایس پی انس ہوں اور یہ ایس ایس پی سعد ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تمنا کے قاتل کے خلاف کیس واپس کیوں لے لیا؟ اپنی بیٹی کو انصاف سے کیوں محروم کیا؟ انس نے اپنا کارڈ دکھاتے سلمان صاحب سے پوچھا۔ ہم غریبوں کی قسمت میں انصاف نہیں لکھا ہوتا۔ میری بیٹی بھی بیچاری سسک سسک کر مر گئی، مگر نہ میں اسے بچا پایا اور نہ اس کے لیے لڑ پایا۔ سلمان صاحب کہتے بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ مگر کیوں؟ آپ کا کیس تو ڈی ایس پی عاصم ملک دیکھ رہے تھے نا؟ آپ نے ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی شامیر خانزادہ کے بیٹے شایان خانزادہ کے خلاف، پھر ایک دم سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ انس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ اس وقت وہ پوری توجہ سے بیٹھا تھا کیونکہ وہ اپنے کیس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس ملک میں قانون صرف ہم جیسے غریبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ وہ ڈی ایس پی عاصم ملک لوگوں کا مسیحا نہیں لٹیرا ہے، بجائے کیس کو سلجھانے کے اور سچ کا پتہ لگانے کے اس نے کیس سے متعلق سارے ثبوت چھپا دیے، کیونکہ وہ شامیر خانزادہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بدلے میں شامیر خانزادہ نے اسے نوٹوں سے مالا مال کر دیا۔ شامیر خانزادہ کے کہنے پر ڈی ایس پی عاصم ملک نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں کیس واپس لے لوں، مگر جب اس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں نہیں مانا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے مار دے گا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، ایک بیٹی کو کھو چکا تھا اور دوسری اولاد نہیں کھو سکتا تھا، اس لیے مجبوری میں نے کیس واپس لے لیا اور اپنی بیٹی کو انصاف دلانے سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، وہ عاصم ملک وردی میں چھپا ایک بے حس اور پیسوں کا غلام شخص ہے۔ اس نے نہ جانے میرے جیسے کتنے معصوم باپ بھائیوں پر دباؤ ڈال کر انہیں کیس واپس لینے پر مجبور کیا، کتنے ثبوت چھپائے اور مجرموں کے گھر والوں سے پیسے اینٹتے انہیں بری کر دیا۔ سلمان صاحب نے آنکھوں میں نمی لیے اپنے اوپر ہوئے ظلم کا راز کھولا۔ انکل، سب پولیس والے برے نہیں ہوتے، پولیس تو عوام کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ مکافات عمل کو بھلائے اپنی کرسی اور عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پردہ فاش ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی اور تمنا انصاف سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ پلیز دوبارہ شامیر خانزادہ کے بیٹے شایان خانزادہ پر کیس کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا۔ انس نے لہجے میں عزم لیے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی کیس نہیں کرنا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ سلمان صاحب گھبرائے لہجے میں بولے۔ انکل، صرف ایک بار ہمت کر لیں، اگر آپ ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ظالم اور شیر ہو جائے گا۔ کیا آپ تمنا کو انصاف نہیں دلانا چاہتے؟ آپ کی معصوم بیٹی مر گئی اور اس کا مجرم کھلے عام آزاد ہوا میں سانس لے رہا ہے، یہ تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ خود ناانصافی کر رہے ہیں۔ سعد نے پہلی بار لب کشائی کی
جی انکل، اور آپ اپنے بیٹے کی فکر مت کیجیے، جب تک کیس چلے گا ہم اسے محفوظ جگہ پر بھیج دیں گے تاکہ اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ انس نے انہیں ان کے بیٹے کی تحفظ کی گارنٹی دی۔ سلمان صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھا، جنہوں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ معمول کا دن تھا۔ ارسلہ کو فلیٹ میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ انس بالکنی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ ارسلہ چائے کا مگ ٹرے میں لاتی انس کے سامنے میز پر رکھ گئی اور اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اذلان، میں نے تمہیں سب بتا دیا، مگر تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ارسلہ نے منہ بسوڑتے کہا۔ کیا بتاؤں؟ کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو، صرف تکلیفیں ہی بھری ہیں۔ انس نے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ سجائے کہا۔ بتاؤ بھی، تمہارا بچپن کیسا تھا؟ ارسلہ نے زور دیا۔ 4 سال کا تھا جب ماما بابا چھوڑ کر چلے گئے۔ کسی رشتہ دار نے ساتھ نہیں رکھا تو محلے والے یتیم خانے چھوڑ آئے۔ وہاں محرومی کی زندگی گزاری۔ زکوٰۃ کے پیسوں پر پڑھتا تھا۔ پھر ایک دن جب میں 7ویں کلاس میں تھا، ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر آئے، ارمان سر۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، سعد، وہ میری ہی کلاس میں پڑھنے لگا۔ یوں سعد میری زندگی کا پہلا دوست تھا، بہترین دوست۔ وہ ہمیشہ میری محرومیاں دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ارمان سر اسے جو دلاتے وہ ضد کرتا کہ میرے لیے بھی لیا جائے۔ یوں میری بے رونق زندگی میں سعد نے رنگ بھرا، اور اب تک ہم سعد ہیں۔ سعد میرا واحد رشتہ ہے۔ انس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، تم بہت بہادر ہو۔ ارسلہ نے انس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور دونوں کے دل تیزی سے دھڑکے۔ اگلے ہی لمحے دونوں نے نظریں چرا لیں کہ کہیں ایک دوسرے کے دل کا راز نہ کھل جائے۔ عاصم ملک اپنے آفس میں آرام سے بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ان کا فون بج اٹھا۔ ہیلو شامیر صاحب، کیسے ہیں؟ عاصم ملک نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ جس کے بیٹے پر کیس ہو گیا ہو، اس کا باپ کیسا ہو سکتا ہے؟ فون کی دوسری طرف سے شامیر خانزادہ کی غصے سے بھری آواز گونجی۔ کیس؟ کیسا کیس؟ عاصم ملک نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اسی لڑکی کے باپ نے دوبارہ کیس ری اوپن کروا دیا ہے۔ تم نے تو پیسے لیتے وقت بڑے دلاسے دیے تھے کہ کام پکا کیا ہے، پھر کیسے کر دیا اس نے کیس؟ شامیر خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ سر، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاصم ملک نے فوراً کہا۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ جو میرے پیسے لیے تھے مجھے 2 دن کے اندر واپس کرو، کسی کام کے نہیں ہو تم۔ شامیر خانزادہ نے غصے سے کہتے فون کاٹ دیا۔ عاصم ملک نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا۔ اگر کیس کھل گیا تو میری خیر نہیں، کیا کروں کیا کروں؟ عاصم ملک پریشانی سے آفس میں ٹہلنے لگا۔ 1 ماہ بعد کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ کٹہرے میں تمنا کا مجرم شایان خانزادہ سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ اس کا باپ شامیر خانزادہ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف سلمان صاحب آنکھوں میں امید لیے بیٹھے تھے۔ تمام ثبوتوں اور گواہان کو مد نظر رکھتے عدالت تمنا سلمان کے قاتل شایان خانزادہ کو پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ جج صاحب کے فیصلے پر سب لوگ دم ساتھ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اے ایس پی انس کے دیے گئے ثبوت کے پیش نظر ڈی ایس پی عاصم ملک کو کیس سے متعلق ثبوت چھپانے، تمنا کے گھر والوں کو بلیک میل کرنے اور رشوت لینے کے جرم میں یہ عدالت انہیں ان کے عہدے سے خارج کرتی ہے۔ ساتھ ہی انہیں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ کیس از ڈسمسڈ۔ جج صاحب کے الفاظ عاصم ملک کو اپنے کانوں میں سیسا اڑیلتے محسوس ہوئے۔ نہیں، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں جج صاحب۔ عاصم ملک اور شایان خانزادہ منتیں کر رہے تھے، مگر کسی نے ان کی نہ سنی۔ سلمان صاحب کی آنکھوں سے صبر اور شکر کے کئی آنسو بہہ نکلے۔ اتنی تکالیف کے بعد آخرکار وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کیس ختم ہوتے ہی جیسے انس اور سعد باہر نکلے، رپورٹرز نے انہیں گھیر لیا۔ ارسلہ جو بور ہوتی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی آن کر گئی تھی۔ سامنے انس اور سعد کو پولیس کی وردی میں دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اذلان، ارسلہ نے سرگوشی کی۔ ایس پی انس، آپ عاصم ملک جیسے کرپٹ اور بے ایمان افسر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رپورٹر نے انس کے آگے مائک کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے ظالم کا پردہ چاک کیا اور مظلوم کو انصاف ملا۔ میں یہی کہوں گا کہ ہر ادارہ برا نہیں ہوتا، نہ ہر پولیس والا برا ہوتا ہے۔ یہ تو ہر شعبے کا مسئلہ ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں کچھ غدار بھی موجود ہیں، مگر وہ غدار یہ ضرور سنیں کہ چاہے آپ یہاں جتنی بے ایمانی کر لیں، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تھینک یو، انس کہتا آگے بڑھ گیا۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی ایس پی عاصم ملک کو ان کے عہدے سے خارج کر دیا گیا ہے اور ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
رپورٹر مسلسل بولے جا رہا تھا جبکہ ارسلہ کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ انس، انکل کو عمر قید؟ ارسلہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ انس بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بہت شکریہ تمہارا۔ انس جو کورٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ سلمان صاحب اس کے پاس آتے شکریہ کرنے لگے۔ ارے انکل، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا، انس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زید کو ساتھ لینے گیا ہے، اب آپ بغیر کسی خوف کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ انس مسکراتے ہوئے بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ سلمان صاحب مسکراتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگے۔ آ گئے تم جھوٹے انسان! انس گھر میں داخل ہوا کہ ارسلہ نے غصے سے ٹیبل پر رکھا گلدان اس کی طرف پھینکا۔ انس کے بروقت سائڈ پر ہونے کی وجہ سے گلدان زمین پر گر گیا۔ ارے کیا ہو گیا؟ جنگلی بلی کیوں بنی ہوئی ہو تم؟ انس نے حیرت سے ارسلہ کے غصے کو دیکھا۔ ازلان نہیں انس، بلکہ ASP انس، کتنے چہرے ہیں تمہارے! میں نے تمہیں مجبور سمجھا تھا، جبکہ حقیقت میں تو تم نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ ارسلہ غصے سے بولی۔ ریلیکس یار، بتاتا ہوں سب۔ مجھے عاصم ملک کے خلاف کوئی ثبوت چاہیے تھا، کوئی کڑی جس سے ہم کیس پر کام کر سکتے، اور وہ ثبوت تمہاری پھپھو کے گھر سے ہی مل سکتے تھے۔ میں جب کچن سے کودا تم نے مجھے خود ہی غریب اور مفلس سمجھ لیا، اسی لیے میں بھی خاموش رہا، اور پھر میں نے اپنا نام تمہیں اس لیے جھوٹ بتایا کیونکہ کیس کے دوران میں اپنی پہچان کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ انس نے ارسلہ کو صوفے پر بٹھاتے اسے ساری بات بتائی۔ انکل نے کیا کیا تھا؟ ارسلہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ارسلہ کے پوچھنے پر انس اسے ساری بات شروع سے لے کر بتا گیا۔ خیر چھوڑو تم ساری باتوں کو، میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کیس ختم ہو اور میں تم سے اپنے دل کی بات کہوں۔ انس نے مسکراتے ہوئے ارسلہ کا ہاتھ تھاما۔ دل کی بات؟ ارسلہ نے فوراً کہا، ہاں دل کی بات۔ تمہیں پتہ ہے ارسلہ، میں نے بچپن سے کبھی گھر کا کھانا کھایا ہی نہیں۔ ہمیشہ یتیم خانے میں وہ پیلی دال ملتی تھی، جو دال کم پانی زیادہ ہوتی تھی۔ ہمیشہ رشتوں کی کمی رہی میری زندگی میں، کبھی کسی نے میرا خیال ہی نہیں رکھا، مگر ایک رات جب میں اپنے کیس کے سلسلے میں ایک گھر میں کودا تو ایک لڑکی نے میرا خیال کرتے مجھے کھانا دیا، اور پھر وہ لڑکی روز میرے لیے اپنی پھپھو سے بچ کر کھانا چھپا کر رکھتی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی میرا انتظار کرتا تھا، اور پہلی بار میں کسی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا تھا۔ وہ لڑکی میرے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو گئی کہ میں اس گھر میں گھسنے کا مقصد بھول گیا۔ میں روز رات ہونے کا انتظار کرتا تھا تاکہ اس لڑکی کو دیکھ سکوں۔ نہ جانے وہ لڑکی کب کیسے میرے لیے بہت اہم ہو گئی، اور میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ارسلہ، میری بے رنگ زندگی میں شامل ہو کر اس میں رنگ بھر دو۔ انس کے اتنے کھلے اظہار پر ارسلہ روتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم بھی وہ پہلے شخص ہو جس نے ماما بابا کے جانے کے بعد مجھے انسان سمجھا، میرا خیال رکھا، مجھے اس بدتمیز انسان سے بچایا، ورنہ پھپھو نے تو مجھے سنڈریلا کی سوتیلی ماں یاد کرا دی تھی۔ ارسلہ کی بات پر انس ایک دم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں ڈھونڈ لیتی تھی۔ 1 سال بعد یہ ایک چھوٹے سے محلے کے 2 مرلے کے مکان کا منظر تھا۔ راشدہ بیگم ظہر پڑھ کر بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ وہ بنگلہ تو ضبط کر لیا گیا تھا۔ راشدہ بیگم اپنی جمع پونجی لیے اس چھوٹے سے محلے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ راشدہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے ارسلہ کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی انس تھا جس کی گود میں ننھی سی بچی تھی۔ ارسلہ، میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ راشدہ بیگم ارسلہ کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ قدرت نے میرے غرور کو ایسا توڑا کہ نہ میرے سر پر آسمان رہا، نہ پیروں تلے زمین۔ راشدہ بیگم صحن میں تخت پر بیٹھی ندامت سے بولی۔ ان کا وہ غرور پاش پاش ہو چکا تھا، پہلے سے وہ کہیں زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ پھپھو پلیز معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں، میں نے آپ کو آپ کے کہے کے بغیر ہی کب کا معاف کر دیا تھا۔ ارسلہ راشدہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ اگر ایسا تھا تو اتنی دیر سے کیوں آئی؟ راشدہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ عنایہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کے ساتھ ہی آئیں۔ ارسلہ مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے بولی، تمہاری بیٹی ہے یہ؟ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ راشدہ بیگم عنایہ کو دیکھتے دعا دینے لگی۔ آمین۔ انس اور ارسلہ نے فوراً کہا، پھپھو ہم آپ کو ساتھ لے جانے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں پلیز۔ ارسلہ نے راشدہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے محبت سے کہا، ارے نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں یہاں، تم نے معاف کر دیا بس کافی ہے۔ زندگی کے آخری سال اکیلے گزار لوں گی، یہی میری سزا ہے۔ راشدہ بیگم اپنا لہجہ مضبوط کرتے بولی، حالانکہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
نہیں پھپھو، آپ چلیں ہمارے ساتھ، اب تو انکل بھی نہیں ہیں یہاں، آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ پلیز چلیں۔ ارسلہ اور انس کے اصرار پر وہ ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے مان گئیں۔ ارسلہ راشدہ بیگم کی پیکنگ میں مدد کروا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد راشدہ بیگم کا سوٹ کیس انس نے گاڑی کی ڈگی میں رکھا اور گھر کو تالا لگاتے وہ راشدہ بیگم کو ساتھ لے گئے۔ آہستہ آہستہ ان کی گاڑی اس محلے سے دور جا رہی تھی۔ انس اور ارسلہ کی زندگی میں بہت سی محرومیاں برداشت کرنے کے بعد خوشیاں آئی تھیں، جبکہ عاصم ملک نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مزید لالچ کرتے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ لالچ کی آگ میں اندھا ہو کر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی مظلوم کی آہ عرش ہلا سکتی ہے۔ عاصم ملک نے جو بویا تھا وہی اب وہ جیل میں بیٹھے کاٹ رہے تھے، جبکہ انس اور ارسلہ کی سچی نیت کی وجہ سے وہ دونوں آج مطمئن اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ زندگی صرف ہنسنے کھیلنے کا نام نہیں بلکہ آزمائشوں اور مشکلوں کو صبر سے برداشت کرنے کا نام ہے۔ مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے اور لالچ کی آگ میں اندھا ہونے کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔